FM 93 पर ये रेडियो पाकिस्तान कराची है। हफ्तेवार अदबी प्रोग्राम पेशे खिदमत है अदब सराय। अदब सराय में अजमल सिराज हाजिर खिदमत है। अदब सराय के जो मुस्तकिल सिलसिले हैं वो तो जूं के तूं रहते हैं और उनसे आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी हो गए हैं। तो अदब सराय में वो तमाम सिलसिले मौजूद हैं। लाइब्रेरी से इंतखाब में कलाम शायर बज़बान शायर। सामीन, अदब के शोबे में हम देखते हैं मुख्तलिफ शख्सियात, तो बाज़ ऐसी शख्सियतें हमें नज़र आती हैं जिन्होंने अदब की जितनी भी असनाफ हैं कमो बेश सबको बरता होता है। यानी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने शायरी भी की, अफसाना भी लिखा, तनकीद भी लिखी, तहकीक का काम भी सर अंजाम दिया और उसके अलावा भी मतलब शायरी में जो और दीगर असनाफ हैं, यानी गज़ल लिखते हैं तो नज़्म भी लिखते हैं, फिर मरसिया भी कहते हैं, फिर नात भी कहते हैं, आज़ाद नज़्म भी लिखी है, पाबंद नज़्म भी लिखी है, नसरी नज़्म भी लिखी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाज़ अदीब अपने तारुफ को तक़सीम कर लेते हैं, अपनी जो क़ुव्वत होती है तख्लीक़ी सलाहियत उसको मुनक़सिम कर लेते हैं, वो तक़सीम होकर रह जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ऐसी शख्सियत होती है जो इन तमाम कामों पर हावी आ जाती है, यानी उसका कोई भी नक्श ऐसा नहीं होता जो नातमाम रह जाए और जहाँ जहाँ उसके नक्श होते हैं वो तमाम व कमाल के साथ मौजूद होते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है और शख्सियत जो है वो किसी भी काम में कोई कमाल हासिल नहीं कर पाती। तो ये दोनों सूरत हाल मौजूद होती हैं। आज हमारे जो मेहमान हैं अदब सराय में जो शख्सियत हैं उनकी भी इसी तरह के मामलात हैं कि उन्होंने अफसाने भी लिखे, उन्होंने शायरी भी की और उन्होंने तहकीक का काम भी किया, उन्होंने तदरीस का काम भी किया और हर काम में अपने आप को उन्होंने मनवाया। उनके अफसानों का मजमुआ तो मेरी नज़र से गुजरा है। मेरे ख्याल में उनकी शेरी मजमुए भी जो है वो मुरतब हो रहे होंगे या आ चुके होंगे, मुझे मालूम नहीं है, अभी हम उनसे पूछ। तो हमारी जो आज मेहमान शख्सियत है वो भी बहुत, उसके कामों में भी बहुत वुसअत है और फैला हुआ है उनका काम। उन्होंने मज़ामीन भी लिखे हैं, अफसाने भी लिखे हैं और शायरी भी की है। मेरी मुराद है सीमा सिराज से। सीमा सिराज का नाम हम पहले सिर्फ सीमा सिराज पढ़ते रहे, फिर उनके नाम के साथ जो है वो प्रोफेसर भी लग गया, यानी वो पढ़ाने के शोबे में दाखिल हुई थी और अब वो एक कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। जिस कॉलेज में पढ़ाती रही हैं उसी की प्रिंसिपल हैं। बहुत सारे बच्चों को तालीम देती हैं और जो बच जाते हैं कॉलेज में आने से उनके लिए जो है फिर वो शायरी करती हैं, अफसाने लिखती हैं, तनकीद लिखती हैं, तहकीक करती हैं, यानी हम सब उनके शागिर्द हैं गोया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना कि जो बच्चे कॉलेज में आ जाते हैं पढ़ने के लिए वो तो ठीक है और जो नहीं आए उनके लिए आप अलग से लिख देते हैं। उनके लिए शायरी करती हूँ। अजमल, आपने सारी ही बातें बहुत सही कही हैं, बल्कि एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी अभी जो आप कह रहे थे कि बास लोग अपने आप को मुख्तलिफ असनाफ में, मुख्तलिफ शोबों में इतना ज्यादा फैला लेते हैं कि वो किसी एक सिन्फ में, किसी एक शोबे में कमाल हासिल नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपने शायद मेरे ही लिए कहा था। नहीं, मैंने तो ये कहा कि हमारी जो मेहमान है उनका ये मामला जो है वो देखें कि उन्होंने कितने शोबों में कदम रखा और उनके अफसाने भी, फिर उनकी शायरी, फिर उनके मज़ामीन और जो उनका बतौर ख़ास जिस काम से वो वाबस्ता है यानी तदरीस, उन सब में उन्होंने अपने आप को मनवाया। और माशाअल्लाह, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि जो भी उर्दू के हर्फ शनास लोग हैं वो सीमा सिराज के नाम से वाकिफ होंगे। उनका काम इतना ज्यादा हमारी नजर में आया है। बात जो मैं कह रही थी उसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगी अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, अपने सुनने वालों के लिए भी, कि हम जब किसी एक शोबे का इंतखाब करने के बाद एक सिन्फ का उसमें ही आगे बढ़ते हैं तो यकीनन हम उस पर भरपूर तवज्जो दे पाते हैं। किसी एक सिन्फ पे
یا کسی ایک شعبے پہ، لیکن جب ہم اپنے کام کو تقسیم کر لیتے ہیں تو ہماری توجہ بھی تقسیم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یا تو ہم کہیں بیچ رستے پہ ٹھہر جاتے ہیں، منزل تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، یا رستوں ہی میں کہیں کھو جاتے ہیں. کیونکہ میرا ذہن بھی تقسیم تھا، میری شخصیت بھی تقسیم تھی، حالات اور وقت بھی انسان کو تقسیم کر دیتا ہے. اس لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے جذبے، اپنے احساسات، اپنے مشاہدات کو جو ہے کس پیمانے میں ناپیں یا کس صنف میں پیش کریں. تو اظہار کے لیے ذریعے تلاش کرتے ہیں، اور اس وقت جو ذریعہ میسر آ جاتا ہے یا جو صنف ہم کو اچھی لگتی ہے ہم اسی جانب چلنے لگتے ہیں. شاید یہ تقسیم شدہ شخصیت کا اثر ہے، تقسیم شدہ ذہن، یا پھر آپ کہہ لیجیے تقسیم شدہ جذبات کا. اچھا، ایک بات اس میں بیچ میں آئی تھی کہ آپ کے جو شعری جو آپ نے سفر ہے تو وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ شاید ابھی تک نہیں آیا، یعنی آپ کے جو شعری مجموعے ہیں وہ تو شائع نہیں ہوئے، تو اس میں کیوں آپ نے ایسا لیت و لال سے کام کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شعری سفر جو ہے وہ میرا بہت مختصر کہنا چاہیے کہ میں نے اپنے سفر کا آغاز جو ہے وہ نثر سے کیا ہے. اچھا. اور بیسیکلی میں نثر نگار ہی اپنے آپ کو سمجھتی ہوں، لیکن وہ شعری سفر آگے بڑھ رہا تھا تو اس میں یا نثر کا سفر تھا تو شروع میں چھوٹی چھوٹی نثری نظمیں لکھ لیا کرتی تھی. جو مستند شعراء ہیں، آپ کو بھی میں مستند شاعر میں ہی شامل کرتی ہوں، وہ تو وہ نثر کو شاعری مانتے ہی نہیں، اس لیے میں کہوں گی کہ میں شاعرانہ نثر لکھ لیا. نہیں، نثری نظم ہم تو بہت پسند کرتے ہیں. اچھا. بہرحال متنازع صنف ہے، لیکن نثری سفر آگے بڑھتا رہا کافی عرصے تک میں نثر ہی لکھتی رہی. زیادہ تر آپ نے افسانے لکھے ہیں، اور نثر میں مضامین میں، چونکہ نثر میں ہی آ جاتے ہیں، افسانے بھی آ جاتے ہیں، مضامین بھی آ جاتے ہیں، انشائیے بھی آ جاتے ہیں. آج کل کالم لکھ رہی ہوں تو نثر کا یہ بنیادی طور پہ میرا میدان نثر تھا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں دل پہ چوٹ کھانا، تو شاعری جو ہے وہ دل لگی تو ہے نہیں. تو جب انسان کسی خاص واقعے سے گزرتا ہے، کسی حادثے سے گزرتا ہے، چوٹ کھاتا ہے، تو اس کے لیے بہترین جو کہنا چاہیے اظہار ہے وہ شاعری کا ہوتا ہے. تو شاعری جو ہے وہ ایک مخصوص وقت میں نے شروع کی مدت میں، تو شاعری کا سفر ابھی تھوڑا مختصر ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ ابھی میں اس قابل ہوں کہ اپنا مجموعہ لا سکوں. کیونکہ میں ابھی خود قابل اصلاح ہوں اور میں اجرت نہیں کر رہی ہوں. ورنہ آپ کی غزلیں، نظمیں، اس طرح کی جو بھی آپ کی نگارشات ہیں وہ ہماری نظر سے گزری ہیں وقتاً فوقتاً، ایسی بات نہیں ہے. اچھا، تو افسانے جو ہے آپ کا پھر ایک مجموعہ شائع ہوا تھا افسانے کا 96 میں میرا پہلا مجموعہ آیا تھا، نئی رفاقتیں. وہ میری ابتدائی کہانیاں تھیں، اور وہ زمانہ بھی وہ تھا جب انسان کی ایک ایسی عمر ہوتی ہے جب سب کچھ کر گزرنے کو دل چاہتا ہے اور شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی صاحب کتاب کہلائیں، صاحب مجموعہ کہلائیں، ہمارا بھی مجموعہ آئے. تو وہ 96 میں وہ میرا شوق کہہ لیجئے کہ اپنے ابتدائی افسانوں کا مجموعہ میں لائی تھی. اس کے بعد بہت کچھ لکھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کتاب پڑھنے والے، کتاب خریدنے والے بہت کم ہے، کتاب تحفتاً لینے والے بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی کتاب لاؤں اور پھر لوگوں سے کہوں کہ آپ کتاب تحفتاً لیجئے، اسے پڑھیے، اس کے بعد اس پر اپنی رائے دیجئے، تو کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں مختلف اخبارات اور رسائل اور ادب کے ذریعے لکھتی رہوں، میڈیا کے ذریعے اپنی بات جو ہے لوگوں تک پہنچاؤں اور لوگ مجھے پڑھیں اور میری ایک شناخت بنے. یہ مجھے نہیں کہنا پڑے کہ آپ مجھے پڑھیں، آپ مجھے خریدیں. میں یہ کہوں گی مجھے خریدیں، کیونکہ میری کتاب خریدنے کا مطلب ہے میرے لفظوں کو، میری تخلیق ہوتی ہے. تخلیق کو خریدنا گویا یہ ہے کہ آفر کرنا تو میں اتنا بے وقت نہیں کرنا چاہتی تھی. تو گویا آپ نے پھر یہ طے کیا کہ آپ کتاب ہی نہیں شائع کرنا چاہتے. ہو سکتا ہے کبھی رائے بدل جائے. ہاں، اصل میں لکھنے والے کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لکھے، اور یہ تو اس کے بعد کے کام ہے. انشاءاللہ آپ کا کلام، آپ کی کتابیں جو ہے وہ ضرور تیار ہوں گی، شائع بھی ہوں گی، لوگ لکھیں گے بھی اس پر اور پڑھیں گے بھی. عام طور سے کوئی بھی شاعر ہوتا ہے یا افسانہ نگار، اس سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی کتنی کتابیں آ گئی ہیں، کوئی استاد ہے کتنی کتابیں تدریسی آئیں، شاعر ہے کتنے مجموعہ ہے، نثر نگار ہے آپ کے کتنے افسانوی یا مضامین کے مجموعہ ہے. گویا اگر وہ 20-25 کتابیں لا چکا ہے تو یہ کہ بہت مستند شاعر ہے، بہت ہی مستند افسانہ نگار ہے، بہت ہی مستند مضمون نگار ہے، نثر نگار ہے. اسی طرح آپ کے پاس اگر PhD کی ڈگری ہے تو آپ بہت بڑے صاحب علم ہیں،
اگر نہیں ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ تدریس میں یا علم میں ان مراحل تک نہیں پہنچ پائے جہاں پی ایچ ڈی ہے. لیکن میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے. بہت سے بڑے بڑے شعراء ایسے گزرے ہیں جو آخری عمر میں اپنا بہت مختصر مجموعہ لے کر آئے ہیں, یا بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا ہے لیکن پی ایچ ڈی سے زیادہ صاحب علم ہیں. ان کا مطالعہ, ان کا مشاہدہ زیادہ وسیع ہے. اس لیے ہم کتاب اگر شائع ہو گئی اس پیمانے پہ کسی شاعر یا تخلیق کار یا نثر نگار کو جو ہے اس کے معیار کو نہیں پرکھ سکتے. بالکل, بہت اچھی بات کی ہماری سیما سراج نے. اور میرے پروگرام سے تو جو ہے سامعین جو سنتے ہیں وہ یقیناً ایسی باتیں اکثر سنتے رہتے ہیں اس پروگرام میں کہ جو لکھنے والا ہے اس کا بنیادی کام تو ہے لکھنا, اور نہ کہ اس کا کام یہ ہو کہ وہ اپنی کتابوں کی اشاعت کی فکر کرے, یا اسی طرح سے جو صاحب علم لوگ ہیں ان کا کسی طور بھی ایسا جو ہے وہ نہیں ہے کہ انہوں نے اگر بی اے کیا ہے یا ایم اے کیا ہے. ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں اور ایسی شخصیات ہیں کہ جنہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا اسی کراچی میں, اور انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پی ایچ ڈیز کرایا. ان کے بتائے ہوئے راستوں پر جو ہے وہ لوگوں نے چل کے تعلیمی ادارے قائم کیے, اور ان پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی. یعنی لکھنے والا کا تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کام پر جو ہے وہ ڈاکٹریٹ ہوتا ہے, نہ کہ وہ خود جو ہے وہ اس طرف لگے. تو یہ سیما سراج کی جو باتیں تھیں یہ بہرحال ہمارے سننے والوں کے لیے بہت ہی دلچسپ بھی ہوں گی اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی باتیں ہیں کہ آپ چیزوں کو ان کے سامنے سے جو دیکھ رہے ہیں صرف وہی ایک رخ نہیں ہے, بلکہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے بہت سارے پہلو رکھتی ہیں. 8 پہلو تو کہا ہی جاتا ہے چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بے شمار پہلو رکھتی ہیں, اور جس طرف سے ہم انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم انہیں اسی طرف سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی جو طرفیں ہوتی ہیں وہ ہم سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل, تو بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے. بالکل چھپی ہوئی ہوتی ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ اگر سیما ہمیں اپنی شاعری کی کوئی چیز سنائے, کوئی غزل, کوئی نظم جو آپ کو یاد ہو یا آپ کے پاس ہو. میرے پاس کچھ غزلیں موجود ہیں. ضرور. ایک غزل ہے میری, میرا چین چرانے والے تو بھی چین نہ پائے گا. میرا چین چرانے والے تو بھی چین نہ پائے گا, جیسی میں تڑپی ہوں کوئی تجھ کو بھی تڑپائے گا. کیا کہنے, جیسی میں تڑپی ہوں کوئی تجھ کو بھی تڑپائے گا. کیا کہنے, کوئی تجھے بھی ایک دن ایسا گہرا زخم لگائے گا. خون جو تیری آنکھوں میں ہے تجھ کو خون رلائے گا. کیا کہ میرے گھر کا اندھیارا جو پھیلا ہے اب دور تلک, بڑھتے بڑھتے ظالم تیرے گھر تک بھی آ جائے گا. بڑھتے بڑھتے ظالم تیرے گھر تک بھی آ جائے گا. مظلوموں کی آہوں سے اب اوج عرش بھی لرزاں ہے. مظلوموں کی آہوں سے اب اوج عرش بھی لرزاں ہے. دیکھنا یہ ہے کوئی قاتل کب تک خون بہائے گا. دیکھنا یہ ہے کوئی قاتل کب تک خون بہائے گا. ناک اندھیری نفرت کے ڈس لیں گے تجھ کو بھی آخر. ناک اندھیری نفرت کے ڈس لیں گے تجھ کو بھی آخر. جلتے دیپ بجھانے والے کتنے دیپ بجھائے گا. جلتے دیپ بجھانے والے کتنے دیپ بجھائے گا. اس کی یادیں ساتھ رہیں ان یادوں ہی سے زندہ ہوں. اس کی یادیں ساتھ رہیں ان یادوں ہی سے زندہ ہوں. جانے والا منظر سیما لوٹ کے اب کیا آئے گا. میرا چین چرانے والے تو بھی چین نہ پائے گا. جیسی میں تڑپی ہوں کوئی تجھ کو بھی تڑپائے گا. کیا تو یہ غزل کب کی تھی؟ یہ غزل کافی عرصہ پہلے میں نے لکھی ہے, لیکن میں نے آپ سے کہا نا اجمل کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں, جیسے بعض کیریکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہمیشہ ازل سے ہیں اور ابد تک موجود رہیں گے. ظالم اور مظلوم کا کردار ہے, جیسے امیر اور غریب کا ہے, حاکم اور محکوم کا ہے, آقا اور غلام کا ہے. اسی طرح بعض محسوسات, بعض جذبے, بعض حادثات, بعض واقعات اس طرح ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں کہ کل جو کچھ ہم نے کہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے آج, اور میرا خیال ہے وہ چیزیں جو ہیں ہمیشہ ہمیں محسوس ہوتی. میں نے تو اس لیے پوچھا تھا کہ میں نے کہا پچھتائے گا اور آئے گا, تو میں نے کہا کیا کچھ اس کے بعد کا مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہوا. کیا ہوا یہ تو وقت اور حالات بتائیں گے, لیکن یہ ہے کہ انسان کی دبی دبی خواہشیں جو ہوتی ہیں, اندر کے جو احساس ہے, اسے میں نے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے.
اور پیشن گوئی تو شاعر نہیں کر سکتا ہے نا. سیما سراج، آپ کے نام کے ساتھ جو سراج ہے تو جانتے ہیں کہ یہ سراج کون ہے؟ تو یہ ہمارے سامعین کو ذرا بتائیے. تو سامعین اجمل میرے بہت اچھے دوست ہیں اور شاعری کی دنیا میں بھی میرا خیال ہم اس دنیا کے باسی ہیں اور اچھے دوستوں میں ہیں، اچھے رفیقوں میں ہیں. سراج میرے والد کا نام ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بھی میں سیما سراج ہوں. تو دراصل شادی کے بعد سرکاری طور پر میں مسز سیما منظور، لیکن جو کہ عرصہ دراز سے آج سے 32 سال 75 میں میری پہلی تحریر آئی تھی. 32-33 سال سے میں چونکہ اسی نام سے لکھ رہی تھی اور دنیائے ادب میں میری شناخت جو تھی وہ سیما سراج کے نام سے تھی. جب میں کسی سے کہتی ہوں میں سیما منظور ہوں تو وہ مجھے نہیں پہچانتا کیونکہ وہ پھر میں اجنبی ہو جاتی ہوں. تو ادب میں سیما سراج ہوں اور سرکاری کاغذات میں سراج ادیب صاحب جو تھے وہ پروفیسر سراج ادیب میرے والد اور ریڈیو سے ان کی بہت پرانی رفاقت وابستگی. یاور مہدی صاحب کے زمانے میں، قمر جمیل صاحب کے زمانے میں ریڈیو سے وابستہ رہے. تو یہ ہیں سیما سراج جو اپنے زمانے کے مشہور ادیب سراج ادیب کی صاحبزادی ہیں. سیما سراج نے اپنی عمر میں بہت کچھ لکھا. ان کے بہت سارے مضامین آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے جو اخبارات میں خاص طور پہ جو رسائل شائع ہوتے ہیں، رسالے جو میگزین شائع ہوتے ہیں، سیما سراج کی تحریریں ان میں بطور خاص شامل ہوتی ہیں. اخبارات کے مدیران ان سے لکھواتے ہیں بطور خاص اور وہ ان کا خاص یہ میدان ہے. اچھا، مجھے یاد پڑ رہا ہے، میں سیما سراج کو بھی اچھا لگے گا یہ بتانا اور میں اپنے سامعین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک مہمان آئے تھے یہاں. ڈاکٹر طاہر مسعود نے بھی اپنی گفتگو میں یہ بات کی کہ ادبی رسائل میں شائع چھپنا یا کتابیں شائع کرنا، تو اس وقت اس لمحے میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتابوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. یعنی 1000 کتاب شائع ہوتی تھی تو وہ 500 ہونے لگی، 500 کتاب شائع ہونے لگی تھی تو وہ اب 300 کتاب شائع ہونے لگی ہے. اسی طرح سے ادبی رسائل کا بھی یہی حال ہے. یعنی کسی زمانے میں نقوش، افکار، فنون اور اس نوع کے جو رسالے شائع ہوتے تھے ان کی جو تعداد ہوتی تھی اب وہ تعداد نہیں ہے. بہت کم رسائل بھی شائع ہوتے ہیں، پھر وہ بہت کم لوگوں تک پہنچتے ہیں، پھر وہ بہت کم لوگ انہیں پڑھتے ہیں. تو ڈاکٹر طاہر مسعود نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم لکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تحریر کا ابلاغ ہو، ہماری بات کا ابلاغ ہو، ہماری تحریر لوگوں تک پہنچے. تو فی الحال فی الوقت ہمیں اخبارات ہی وہ میڈیم نظر آتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں. اور سیما سراج کی تحریریں ہمیں تمام اخبارات میں ملتی ہیں اور وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے قاری سے مخاطب رہتی ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے اجمل، کیونکہ اکثر لوگ، بلکہ میرا خیال ہے جب سے میں نے اپنے تحریری سفر کا آغاز کیا ہے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ ادبی رسائل میں لکھیے اگر آپ ادب میں اپنا کوئی مقام بنانا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادبی رسائل پڑھنے والوں کی تعداد اگر 5%، 10% ہے تو گویا ہمیں 10% لوگ پڑھیں گے. اخبارات جو ہیں وہ 100% لوگ پڑھتے ہیں. تو اگر کسی واقعے نے مجھے متاثر کیا ہے اور فوری میں نے اس کا اظہار کیا ہے تو میں چاہوں گی کہ میری آواز جو ہے وہ گھر گھر پہنچے. یہ آواز یا تو میڈیا کے ذریعے پہنچتی ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے. تو میں کوشش یہی کرتی ہوں، اس لیے میں نے زیادہ تر اخبارات میں ہی لکھا ہے 75%. اور اخبارات میں لکھنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ میری آواز جو ہے وہ یا میری تحریر جو ہے وہ گھر گھر پہنچ رہی ہے. ہر گھر میں میرا احساس جو ہے اسے لوگ محسوس کریں. اگر ایک شخص بھی محسوس کر لیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ میری تحریر کا مقصد پورا ہو جاتا. بہت شکریہ. اور آج ہمارا یہ پروگرام اس خیال کے تحت اور اس حساب سے بالکل نیا ہے کہ آج ہم نے اس میں ابلاغ کے حوالے سے بالکل ایک نئی بات کی ہے. ایک بات جو ڈاکٹر طاہر مسعود کے پروگرام سے شروع ہوئی تھی آج وہ پھر آگے بڑھی ہے. ہم اس پہ اپنے آگے آنے والے مہمانوں سے بھی بات کرتے رہیں گے. سیما سراج کا آج ہم نے افسانہ نہیں سنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم جب انہیں بلائیں گے تو ہم ان کا افسانہ بھی آپ کو سنوائیں گے. اور یہ پروگرام جیسے جیسے آگے بڑھتا رہے گا اور وہ بھی لکھتی رہیں گی، ہم انہیں اس پروگرام میں بلاتے رہیں گے. ہم آپ کے لیے ادب سرائے میں پھر بہت اچھے لکھنے والوں کو پھر اگلے پروگراموں میں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے اور یہی سلسلے اور نئے سلسلے بھی آپ کے لیے ادب سرائے میں شامل کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ.
हफ्तेवार अदबी प्रोग्राम पेश किया गया अदब सराय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनवार हुसैन, प्रोड्यूसर सीमा हजारिदा। प्रोग्राम अदब सराय रेडियो पाकिस्तान कराची FM 93 से पेश किया गया।